अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर क्यों आज सुप्रीम लीडर से मिलना चाहते हैं, इमरान खान के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर आई है, वो बात करेंगे। इसके साथ साथ मोमिन इकबाल के हवाले से भी खबर है और भारत जो है एक बार फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डैम्स बना रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि उनके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलना एजाज़ की बात होगी और अगर किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसी मुलाकात के लिए तैयार है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ये तीसरा मौका है दोस्तों कि जब ट्रंप ने किसी न किसी शक्ल में हमने देखा है कि ईरानी क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते या मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसी दौरान एक अहम इंकिशाफ भी हुआ है। उनकी इंतज़ामिया ने ईरान के यूरेनियम ज़खायर पर कब्ज़ा करने के लिए अमरीकी फ़ौजी दस्ते भेजने के इम्कान पर गौर किया था, लेकिन बिलाखिर इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। उनके मुताबिक इस कार्रवाई में उनको ये ख़तरा था कि अमरीकी फ़ौजियों की जानों को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि साबिक़ अमरीकी सदर जेमी कॉट्स के दौर में भी ईरान में यरगमालियों को छुड़ाने के लिए एक फ़ौजी ऑपरेशन किया था जो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ था, और वो समझ रहे थे कि ये ऑपरेशन भी, वैसे तो ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने किया है, लेकिन बहुत बड़ा भयानक किस्म का उनको रिस्पांस मिला। ट्रंप ने ट्रंप का जो एतराफ़ इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन ईरान के ख़िलाफ़ बराह रास्त ज़मीनी जंग के मुमकिन नताइज से बखूबी आगाह है। ईरान के वसी जोग्राफिए, मजबूत दिफाई ढांचे और ख़ित्ते में मौजूद इत्तेहादी नेटवर्क्स के बायस किसी भी बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की कीमत अमेरिका के लिए इंतहाई भारी साबित हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि वो दोबारा धमकियों और फ़ौजी ताकतों के ज़रिए अपने बुनियादी जो मफादात है उन पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी क़यादत की जानिब से हालिया महीनों में इख्तियार किए गए सख्त मौक़िफ़ ने यानी उनका जो मौक़िफ़ रहा है और अमरीका बयानात के तनाज़ुर में वाज़ेह है कि नफ्सियाती जंग के महाज पर ईरान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखा हुआ है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह होगा कि आया दोनों फ़रीक़ैन जो हैं मुज़ाकरात के किसी नए मरहले की तरफ जो है वो बढ़ते हैं या मौजूदा कशीदगी और जंग, या ये जो जंग है इस वक्त वो जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में देखना होगा। ट्रंप की बात हो रही है तो दोस्तों उस पर ये बात भी करते हैं कि जो शख्सियत जंगी पॉलिसियों, फ़ौजी मदाखलतों और आलमी कशीदगी को हवा दे रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार देते हैं। आखिर ये कैसी सफरतकारी है, कैसी मजबूरी और कैसी सियासी सोच है और बेहिसी है ये है कि जिसके तहत एक मुतनाज़ा हट धर्म और जंगी मुजरिम आलमी रहनुमा को अमन की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत को अगर आलमी तनाजुर में देखा जाए दोस्तों तो अमन के बजाय तसादुम, दबाव और ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी वहाँ पर आपको नज़र आती है। यमन में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों से लेकर ईरान के, अगर हम देखें ईरान के ख़िलाफ़ जो मुसलसल धमकी आमेज़ बयानात, मिनाब स्कूल की मासूम बच्चियों पर बमबारी हो, या आपने देखा कि सिविलियन को मिटाने की धमकियाँ या सिविलाइजेशन को मिटाने की धमकियाँ, वेनेज़ुएला के सदर को अगवा हो, या एप्स्टीन फाइल के घिनौने जुर्म ट्रंप पर जो है हर जगह मुजरिम या शरीकी जुर्म वो उसमें रहे हैं। लेबनान और शाम के मामलात में इसराइल की खुली हिमायत और लातीनी अमेरिका में मुआशी व सियासी दबाव की पॉलिसियों को भी ट्रंप की खुली हिमायत हासिल रही है। इसी तरह अगर हम देखें दोस्तों, ट्रंप क्यूबा के ख़िलाफ़ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो उन्होंने वहाँ की आवाम को मौत के दहाने पर लाके खड़ा कर लिया है। सवाल ये है कि अगर दुनिया के एक बड़े हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप को एक मुतनाज़ा जो है और जारहाना पॉलिसियों के हामिल रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा हो, तो फिर उसे
امن کا جو کا دائی ہے اسے کیسے آپ قرار دے سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر آپ قرار دے رہے ہیں؟ کیا امن کا معیار صرف سیاسی مفادات سے جو ہے وہ طے ہوگا، یا پھر اس کا تعلق واقعی جنگوں کے جو خاتمے ہیں، انسانی جانوں کے تحفظ ہے اور عالمی استحکام سے ہونا چاہیے؟ دوستوں، بہرحال شہباز شریف کے لیے مقام شرم ہے، اور نون لیگ کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ لیپالک حکومت کے لیے مقام فکر ہے کہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے ایک مجرم عالمی رہنما کے تلوے چاٹنے پڑ رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے شامل کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حکمت عملی طے کر لی ہے، جس کے تحت مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب، وہ کلیدی اپنا کردار ان کو سونپ دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں ماضی کے بعض فوجی شخصیات بھی مشاورتی سطح پر شامل رہیں گی، تاکہ یہ معاملہ سورٹ آؤٹ ہو سکے، تاکہ مختلف امور پر رائے اور رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مجوزہ حکمت عملی کے تحت ایک جانب عمران خان کے ساتھ براہ راست رابطے اور مذاکرات کی جو ہے وہ کیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی جو قیادت ہے اس کے ذریعے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کا یہ مزید کہنا ہے کہ اس سے دو طرفہ حکمت عملی کا مقصد سیاسی تناؤ میں کمی لانا اور مختلف فریقوں کے درمیان جو ہے قابل قبول راستہ تلاش کرنا ہے۔ تاہم اس حوالے سے سرکاری سطح پر تاحال جو ہے وہ کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں ہوا۔ اگر جاری ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن میں نے جو خبر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے خبر رکھ چکا ہوں کہ بھائی صاحب عمران خان سے ایک طرف ملاقات ہوئی ہے، دوسرے نے پھر یہ ملاقات کس قسم کی رہی ہے، کس قسم کی ملاقات تھی، یہ ساری چیزوں پر میں پہلے بھی آپ کو بتاتا چلوں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے معاملے میں یا امریکہ کے معاملے میں جو ہمارے فوجی افسران تھے یا محسن نقوی صاحب تھے، ان کی مسلسل جو مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں پہلے سے طے تھی، لیکن اس ملاقات میں تکمیل اس لیے نہ پہنچی کہ محسن نقوی جو ہیں وہ کہیں بہت زیادہ بیزی تھے ایران اور امریکہ میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، اور جس میں دونوں فریقین کو سنا جائے گا اور اس کو ایک حتمی معاملے میں پھر پیش کیا جائے گا، اور پھر آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گی۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے ہندوستان کو کہ دریائے چناب سے تقریباً 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا رخ اپنے بیاس کے نہری نظام پر موڑنے کے منصوبے کے لیے ایک طرف تو ہندوستان بولیاں لگا رہا ہے، بولیاں مانگی جا رہی ہے، اور اس خطے میں سنجیدہ نتائج بھی پاکستان نے کہا ہے کہ سامنے آئیں گے۔ جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران چناب بیاس لنک ٹنل پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہرہ اندرابی کا کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں، میں ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، ذرا یہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کا یہ کلپ سن لیجئے گا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائے دوستوں، دفتر خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اس کے نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ خطے کے استحکام، بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرناک نتائج ثابت ہوں گے۔ پاکستان نے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ہم مکالمے اور تنازعات کے پرامن حل کے اس کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم پاکستان کے پانی، خوراک اور معاشی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والا کوئی بھی غیر قانونی قدم اسے ناقابل قبول ہم سمجھتے ہیں۔ پاکستان نے خبردار کیا کہ انڈیا نے دریائے چناب سے تقریباً 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا رخ اپنے بیاس کے نہری نظام پر موڑنے کے لیے منصوبہ جو ہے
اس کے لیے مختلف کمپنیوں سے بولیاں مانگی ہیں اور اس کے جو خطے میں سنجیدہ نتائج ہوں گے۔ بہرحال دوستوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان بڑی تیزی سے مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ بار بار ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پانی موڑ رہا ہے، لیکن پاکستان آپ دیکھیں کہ اور اپنے پروجیکٹس میں انہوں نے بڑی تیزی لائی ہے، 2025 کے بعد بڑی تیزی لائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے صرف دھمکے ہی دی ہیں۔ ہم نے ابھی تک اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی ہے، نہ ہم نے کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کی ہے، نہ ڈیم بنانے کے لیے کوئی ہماری تیاری ہے، لیکن اوورآل ہم یہ دھمکیاں تو دے رہے ہیں کہ بھیا آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کی سانس بند کر لیں گے، لیکن ہندوستان ان تمام تر چیزوں پر بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ معاملہ اس کو جیسے جیسے ہو جلدی نمٹانا ہے، یا تو اپنے ڈیم پر آپ کام شروع کر دیں، یا پھر ظاہری بات ہے بین الاقوامی سطح پر اس کے لیے کام شروع کریں، تاکہ پاکستان کی اس سے کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ زرعی پاکستان کی معیشت ہر چیز جو ہے پانی سے ڈیمیج ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی خطرناک تبدیلیاں پاکستان میں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں اداکارہ مومن اقبال کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے معاملے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پنجاب کے رکن اسمبلی یعنی نون لیگ کے ثاقب چھدرڑ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا، اور اس میں الزام عائد کیا گیا کہ ثاقب جھدڑ جو ہے ان کے بعض ساتھیوں نے اداکارہ کو بلیک میل کرنے اور دھمکیاں دینے کی کوشش کی۔ دستاویزات کے مطابق مبینہ طور پر اداکارہ کو کہا گیا کہ اگر شادی اس نے کر لی تو پھر اس سے متعلق نجی مواد جو ہے اس کو لیک کر دیا، یعنی اس کی کچھ سیکس سے بھری ویڈیوز تھیں، یہ ان کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں ہم لیک کر دیں گے۔ ایف آئی آر میں یہ ذکر بھی کیا گیا کہ مومن اقبال کی بہن نے دھمکیوں سے متعلق ایک ویڈیو بطور ثبوت نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو فراہم کی۔ مزید یہ کہ موبائل فون اور ویڈیوز کو ڈیجیٹل شواہد کے طور پر تحویل میں لے کر فرانزک معائنے کے لیے بھجوا دیا۔ مقدمے کے متن کے طور پر مومنہ اقبال نے کیا کیا؟ مبینہ طور پر ثاقب جھدڑ کی پہلی شادی کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد بلیک میلنگ دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایف آئی آر ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اداکارہ، ان کی بہن اور بعد ازاں ان کے موجودہ شوہر کو بھی دھمکیاں دی گئیں۔ دوسرے نے اگر میں ایف آئی آر کے حوالے سے بات کروں، یہ الزام بھی شامل ہے کہ ملزم جو ہے ان کی اہلیہ اور دیگر افراد سائبر ہراسگی اور غیر قانونی نگرانی میں ملوث رہے، جبکہ NCCIA کو موبائل فون جمع کرانے سے قبل اس کا جو ڈیٹا ہے اور مختلف ایپس ہیں اس کو حذف کر دی گئی ہیں۔ دوستوں، یہ تمام تر الزامات ایف آئی آر کا حصہ ہیں، اور ان کی حتمی تصدیق جو ہے وہ ظاہری بات ہے عدالت اور تفتیشی عمل کا مکمل ہونے کے بعد یہ چیزیں ساری آئیں گی۔ لیکن یہ ثاقب جھدڑ جو ہے ظاہری بات ہے اس کا کافی عرصے مومن اقبال کے ساتھ افیئر تھا، انہوں نے بہت الزامات لگائے کہ اس نے مجھ سے کروڑوں روپیہ کھایا۔ ویسے ثاقب جھدڑ گردوں کا مبینہ طور پر ان پہ یہ الزام بھی ہے، باقی ان کی ویڈیو بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے، یعنی ایک طرف تو اس میں یہ ذکر ایف آئی آر میں کیا کہ ثاقب جھدڑ جو ہے انہوں نے مومن اقبال کی نازیبا سیکس ویڈیو جو ہے وہ اس کی بہن کو بھیجی اور دھمکیاں بھی دی کہ ہم پورا ڈیٹا لیک کر دیں گے، یہ خبر بھی آ رہی ہیں۔ لیکن یہ جو ثاقب جھدڑ ہے، یہ جھدڑ جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا کاسٹ ہے، معذرت کے ساتھ اگر کوئی میں غلطی کر رہا ہوں تو ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دوستوں کہ بھائی صاحب انہوں نے یعنی 2015-16 میں یہ مبینہ طور پر گردے بیچنے کا کام کرتا تھا اللیگل طریقے سے، پھر یہ MPA بنا، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ، لیکن ایک چیز میں نے ان کی دیکھی ہے، ذرا ان کی کچھ ویڈیوز دیکھیں، کبھی یہ غریبوں کے سامنے کس طریقے سے ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی یہ لوگوں کو سامنے پرفیوم، یعنی یہ جو نیا جب آپ امیر بنتے ہیں نا تو آپ کی حرکتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بالکل بڑے عجیب غریب ہوتی ہیں، تو یہ وہی اس میرے خیال میں نو دولتیہ کہتے ہیں اس کو، شاید یہ وہی ہے۔ تو یہ پہلے بھی کنٹروورسل رہا ہے، لیکن اب یہ کنٹروورسی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ بھائی صاحب نے نا بہت ایک خاتون کو چھیڑ دیا، اور پھر وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تو ویسے ہی سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی۔ بہرحال ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، ان پر یہ دعویٰ ہے کہ بھائی صاحب ایک طرف تو انہوں نے پورا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، لیکن اب اس کو فرانزک کے لیے موبائل بھیج دیا گیا ہے۔